Assalamu alaikum. Our today's lecture is about the challenges to Pakistan's foreign policy in international arena or global challenges to Pakistan's foreign policy. Okay, let's embark into the topic. The Islamic Republic of Pakistan maintains a large diplomatic network across the world. Okay, Islamic Republic of Pakistan is mostly connected with many states, as you all know, that it is having good relationships in the Middle Eastern region. It is trying to build relations with the United States of America, also with the European Union, or there are other states with which Pakistan is trying to maintain better relationship, in which Russia is important and India is important too. Pakistan is the second large Muslim majority country. Okay, the only Muslim majority nation to have possession of nuclear weapons in terms of population. Um, it is the only Muslim majority nation which has the nuclear weapons. اور کسی بھی مسلم کنٹری کے پاس فی الحال جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنس نہیں ہیں اور ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. آلدو ایران ہیز نیوکلیئر آرسنلس, بٹ وہ انہوں نے ابھی تک جو ہے ڈکلیئر نہیں کیا ہے کہ دے آر دا نیوکلیئر پاور. تو فی الحال تو پاکستان ہی ایسا ملک ہے جس کے پاس جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی موجود ہے اور مسلم بھی ہے. Pakistan economy is integrated into the world with strong trade ties to the EU and economic alliances and agreements with many Asian nations. پاکستان کی اکانومی جو ہے that is also integrated with the world with strong trade relations یورپین یونین کے ساتھ, اور اس کے علاوہ اور بھی ڈفرینٹ اکنامک الائنسز کے ساتھ پاکستان نے اپنے اکنامک ٹائز جو ہے بلٹ اپ کیے ہوئے ہیں. فارن پالیسی جو ہوتی ہے کسی ملک کی, دیٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ دا پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ریلیشن آف اینی اسٹیٹ, also it is about the social and economic relations of any state. So Pakistan is trying to build all sort of foreign relations with different countries in order to keep itself into a peaceful paradigm as far as world is concerned. Pakistan enjoys a highly strategic geopolitical location. پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے وہ بہت ہی زیادہ اسٹریٹجک ہے, اینڈ اٹ ہیز گینڈ اے لاٹ آف امپورٹنس بیکاز آف اٹس location. Being situated at the corridor of major maritime and land-based transit routes reaching from energy-rich Central Asia and the Middle East to the population centers of South and East Asia. دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ ایسی جگہ سچویٹڈ ہے جہاں سے جو ہے وہ ایک کوریڈور کا بھی رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو سینٹرل ایشیا ایک انرجی رچ جو ہے کنٹریز کا اسٹیٹ ہے, اور وہاں پہ جو ہے پاکستان اس کو جو ہے کوریڈور پرووائڈ کرتا ہے سینٹرل ایشین ریجن کو towards the sea, because Central Asian states are landlocked states and they cannot access water directly. So they try to take help from Pakistan in order to get access to water, and that is how Pakistan becomes corridor for them. تو اس طرح سے سینٹرل ایشیا کے اور پاکستان کے تعلقات بھی جو ہے وہ بہت اچھے ہیں. اسی طرح سے مڈل ایسٹ کو دیکھتے ہیں ہم, تو مڈل ایسٹ اور پاکستان کے تعلقات بھی کافی جو ہے وہ انرچڈ ہیں, اور جس میں سعودی عربیہ شامل ہے یا اور بھی اسٹیٹس شامل ہیں. تو پاکستان ان کے ساتھ اکنامک ٹائز اپنی جو ہے وہ امپروو کر رہا ہے. کویت ہے, اور جو ہے اپنے پولیٹیکل ریلیشنس کو بھی اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسٹ ایشیا کے اسٹیٹس بھی جو ہے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں. So there are a lot of states which are directly connected with Pakistan, and somehow Pakistan provides a corridor to those states تاکہ جو ہے وہ اپنے بینیفٹ کے لیے کام کر سکیں. As well as having geostrategic hotspots such as Afghanistan, China, India and Iran as immediate neighbors. As you all know that Afghanistan, China, India and Iran are immediate neighbors for Pakistan, and Pakistan is trying to build better relationship and geostrategic relationship with these states. افغانستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے, اور طالبان رجیم کے آنے کے بعد یہاں پہ اسٹریٹجک قسم کے جو ہے وہ ریلیشنز بنانے کی ضرورت رہی ہے, جو ہم آگے لیکچر میں دیکھیں گے. چائنا کے ساتھ صرف اکنامک ریلیشنز نہیں ہیں, سیکیورٹی بیسڈ ریلیشنز بھی پاکستان کے ہے. انڈیا کے ساتھ پاکستان کوشش کرتا رہتا ہے, اور جو ہے ہمیشہ کوشش کی اور ابھی بھی جاری ہے, مگر انڈیا کی طرف سے بہت زیادہ ریلکٹنس ہے. اور ایران کے ساتھ پاکستان نے جو ہے
سب سے پہلے ہی ریلیشن بلڈ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ایران وہ ملک تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا. تو یہ جو ہے اپنے امیجیٹ نیبرس کے ساتھ جو ہے پاکستان فارن پالیسی بلڈ کر رہا ہے، اور ابھی بھی کرنٹلی بہت سارے چیلنجز فیس کر رہا ہے. اچھا، پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ کچھ باتوں پہ مشتمل ہے، کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ اس کے آبجیکٹیوس ہیں جن پہ مشتمل ہے، جو محمد علی جناح دیٹ از قائد اعظم نے جو ہے وہ 1947 کے اندر آؤٹ لائن کیے تھے. ٹھیک ہے، دیٹ از آر آبجیکٹیو شوڈ بی پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. We want to live peacefully and maintain cordial and friendly relations with our immediate neighbors and with world at large. جی، فرسٹ آف آل آر آبجیکٹیو از دیٹ وی ہیو ٹو اسٹے ان پیس. ٹھیک ہے، پیس اندر بھی ہو، یعنی اسٹیٹ کے اندر بھی ہو اور باہر بھی ہو. ٹھیک ہے، تو یعنی پاکستان ود ان اسٹیٹ تو پیس مینٹین کرنے کے لیے کوشش کر ہی رہا ہے، بٹ آؤٹ سائڈ یعنی بارڈرس کے ساتھ جتنے بھی اسٹیٹس ہیں یا بارڈرس سے دور بھی اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ بھی پیس مینٹین کرنے میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہتا ہے. اور محمد علی جناح صاحب کے اکارڈنگلی پاکستان کے شہری جو ہیں دے وانٹ ٹو لیو پیسفلی، اور اسی لیے اپنے اچھے تعلقات جو ہے وہ قائم کرتے ہیں دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ. We have no aggressive designs against anyone. جی that is very important point that Pakistan does not want to pose any kind of aggressive stance against any state، چاہے وہ انڈیا ہی ہو. ٹھیک ہے، we stand by the United Nations Charter. ٹھیک ہے، یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے دیٹ از فار دا سیک آف مینٹیننگ پیس اینڈ بردرہڈ ان دا ورلڈ، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کے اصول فالو کرتے ہیں. اینڈ وی ول میک our contribution to the peace and prosperity of the world. جی، پاکستان پیس اور پراسپیرٹی آف دا ورلڈ کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان نے اس میں ہمیشہ ساتھ دیا. اسپیشلی آپ 9/11 کے اندر پاکستان کا اسٹانس دیکھیں تو دیٹ ایکچولی سپورٹس دس پوائنٹ دیٹ وی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ فار دا پیس اینڈ پراسپیرٹی آف دا ورلڈ. چلیں، فارن پالیسی کے جو چیلنجز پاکستان کو اس کی انسیپشن کے بعد سے رہے، ہم اس کے بارے میں سب سے پہلے جو ہے وہ تجزیہ کر لیتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے اندر. جی، پاکستان ہیز بین فیسنگ مینی چیلنجز سنس اٹس انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے، دا میجر کنٹریبیوٹر ٹو دا چیلنجز آر مینلی سپر پاورز ان انڈیا. جی، پاکستان کو شروع سے ہی بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ پاکستان جب انڈیپینڈنٹ ہوا اور پاکستان کے جب کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تو سب سے پہلے ذکر آیا کہ کون سا ہم جو ہے وہ اکنامک سسٹم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیاقت علی خان کے دور سے ہی تھا یہ سوال. اچھا، لیاقت علی خان کے دور میں جب یہ سوال ابھرا اور جب وہ انہوں نے 1949 کی اپنی اسلامک ریزولوشن بھی پیش کی تھی، آبجیکٹیو ریزولوشن کے نام سے جو مشہور ہے، تو پاکستان نے جو ہے اپنا اسٹانس بنا لیا کہ وی وانٹ ٹو اڈاپٹ ڈیموکریسی اینڈ وی وانٹ ٹو اڈاپٹ کیپٹلزم. تو پاکستان نے شروع سے ہی کمیونزم کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اسی وجہ سے پاکستان کا جو یہ اسٹانس رہا تو پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز جو ہے بہتر ہونا شروع ہوئے، اور سوویت یونین کی طرف سے پاکستان کے لیے ڈس لائک آنا شروع ہو گئی، کیونکہ جس زمانے میں پاکستان کو 1947 میں انڈیپینڈنس حاصل ہوئی وہ زمانہ جو ہے وہ کولڈ وار ایرا کا زمانہ تھا، اور کولڈ وار بالکل بگن ہوا تھا اس زمانے میں، اور سوویت یونین بہت زیادہ پاورفل ہو گیا تھا. اور سوویت یونین کوشش کر رہا تھا کہ جتنے بھی اسٹیٹس دنیا میں بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں ان میں سب جگہ کمیونزم پھیل جائے، اور یو ایس یا برٹن جو تھا وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا. تو جب پاکستان نے کلیئرلی اپنا ایک اسٹانس رکھا کہ ہم تو کمیونزم کو سپورٹ نہیں کرتے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی اور کیپٹلزم کو سپورٹ کریں، تو اس سے پاکستان کی جو ایک کیٹیگری تھی وہ کیپٹل اسٹیٹس کے ساتھ آ گئی، اور اس سے پاکستان کو کافی فائدہ بھی ہوا اس زمانے میں. تو ایک یہ چیلنج جو ہے سپر پاورز کی طرف سے پاکستان نے فیس کیا کہ سوویت یونین جو ہے پاکستان کو ڈس لائک کرنا شروع کر دیا سوویت یونین نے، اور اس نے اپنی سپورٹ بالکل پاکستان کے لیے نہیں رکھی. پھر ہمیں پتہ ہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے انڈیپینڈنس کے فوراً بعد سے ہی چیلنج بنا ہوا ہے ہمارے لیے، کیونکہ انڈیا نے کبھی بھی پاکستان کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور انڈیا جو ہے انہوں نے پہلے ہی جو انیکسیشن آف اسٹیٹ کا ایشو تھا وہاں پہ جو ہے وہ کرپشن کرنی شروع کر دی تھی اور بے ایمانی کی. جونا گڑھ کی اسٹیٹ تھی، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا نے جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو مجبور کر دیا اور جو ہے
ان کو جو ہے وہ انڈیا میں ہی شامل ہونا پڑا. پھر الہ آباد کی اسٹیٹ تھی, وہاں پہ بھی یہی ایشو رہا, اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ تو بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے اس زمانے سے, اور اب تک وہ جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو سکا. پھر انڈیا کے ساتھ جو ہے واٹر کرائسس بھی ایک جو تھا وہ ایشو رہا, جس نے انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے وہ سائن کی گئی تھی. تو یہ بھی جو ہے انڈیا نے جو پانی کا ایشو پاکستان کی فوراً ہی انڈیپینڈنس کے بعد کریٹ کر دیا تھا, اور پاکستان کو جو ڈسٹریبیوشن ہوئی تھی کہ جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے وہ خاص اماؤنٹ جو ہے وہ برٹن نے رکھ دیا تھا انڈیا کے جو خزانہ تھا, تو وہ بھی پاکستان کو انہوں نے صحیح طرح سے پے نہیں کیا. تو اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات شروع سے ہی بہت زیادہ برے ہو گئے تھے, اور جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا رہے تھے. So that is why both the countries have enmity against each other and are not able to form cordial relation. Pakistan is also facing issues in forming foreign policy because of Afghanistan's internal crisis. جی, پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ جب ڈیزائن کرتا ہے تو وہ افغانستان کو دیکھتے ہوئے بھی ڈیزائن کرتا ہے, کیونکہ افغانستان ایک ٹربل میکر اسٹیٹ ہمیشہ سے رہا ہے, اور جب سوویت یونین نے انویٹ کیا تھا افغانستان میں ٹو ریچ وارم واٹرز, تو اس وقت بھی جو ہے پاکستان کو اپنی فارن پالیسی ڈیزائن کرنی پڑی تھی, اور پاکستان کو جو ہے افغانستان کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کرنا پڑا تھا طالبان ریجیم کو, اور دیٹ از دا ریزن واز دیٹ اٹ وانٹیڈ ٹو سپورٹ US ایز ویل.